3 2 1 तू यहाँ कैसे आ कुरान इबादत अल्लाह को छोड़कर कैसे कर सकता है। आज इन दयूस को देखकर ये बात समझ में आती है कि इसका असल मतलब क्या था। मुझे समझ में आया कि जब माल दौलत कमाने की और इसे जमा करने की हवस इंसान की ऑब्सेशन के अंदर बदल जाए तो वो किसी ना हराम की परवाह करता है और ना किसी बेशर्मी और गैरत की, ना किसी रिश्ते का एहतराम करता है, ना किसी दीन की तालीमात का और ना अल्लाह के हुक्म का। आप देखें कि आज फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर जो बहन बेटी और बीवियों को दिखाकर जो व्यूअरशिप और फेम हासिल किया जा रहा है, इसके पीछे यही माल दौलत की हवस ही तो है जो इन लोगों को इतना बेगैरत बना देती है कि वो घर की औरतों और अपनी पर्सनल लाइफ को दिखाने के अंदर जरा भी शर्म महसूस नहीं करते। हदीस शरीफ के अंदर वाज़े तौर पर ऐसे लोगों को देयूस कहा गया है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं अब्दुल और फिर से एक नया रिएक्शन पे आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों, आज जिस वीडियो को मैं रिएक्शन करने जा रहा हूं उस वीडियो की टाइटल है अल्लाह वार्निंग अबाउट दयूस। तो पहले बात आता है कि दयूस का मीनिंग क्या है। तो इस दयूस का मीनिंग पहले हम लोग समझेंगे मुफ्ती तारिक मकसूद जी से। तो उस दयूस के ऊपर उन्होंने क्या बताया, तो उसका बाद हम लोग देखेंगे इस वीडियो को, और इस वीडियो को लिया गया है हंसी टीवी से। तो चलिए आइए रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। और रिएक्शन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आइए रिएक्शन को शुरू। दयूस एक इस्तिलाह है। दयूस कहा जाता है उस शख्स को जो अपनी बीवी और बेटियों के मामले में गैरतमंद नहीं होता। तो यानी वो पहले ज़माने में मुनाफिक ये किया करते थे, अपनी बांदियों को ज़िना पर मजबूर किया करते थे। तो ऐसा शख्स जो अपने घर की औरतों को इस तरह बुराइयों पर मजबूर करे, तो ऐसे शख्स को दयूस कहा जाता है। एक बहुत बड़ी गाली है अरबी में। और आप जो ये पूछ रहे हैं कि क्या इस ज़माने में ऐसा हो रहा है, तो हो रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुआशरे में खैर गालिब है। लेकिन बहरहाल इस तरह के केसेस भी आते हैं, तो ऐसे लोगों को अल्लाह के अज़ाब से डरना चाहिए। तो बहुत बड़ा अज़ाब है कि यानी एक आदमी ज़िना करे, ये भी बड़ी बात है। और अपनी बीवी बच्चों के मामले में जिसमें अल्लाह ने उसको मुहाफ़िज़ बनाया था, तो जो मुहाफ़िज़ हो वही उनकी इज़्ज़त को तार तार करने वाला बन जाए, तो इससे बड़ा अज़ाब क्या हो सकता है। बाकी कोई मखसूस वईद ऐसे लोगों के बारे में मेरे इल्म में नहीं है कि हदीस में अलग से ऐसे लोग, क्योंकि सहाबा में इसका तसव्वुर नहीं था। आज भी अल्लाह का शुक्र है हमारे मुआशरे में खैर गालिब है और बहुत कम इस किस्म के केसेस होते हैं। दोस्तों, मुफ्ती तारिक मकसूद जी ने दयूस के बारे में क्या बताया आप तो सुने होंगे। तो आज जिस रिएक्शन वीडियो में वो दयूस कैसे फैल रहा है सोशल मीडिया के जरिए, तो आज हम लोग देखेंगे। गाइस 3 2 1 तू यहाँ कैसे आ कुरान पाक और हदीस मुबारक के अंदर जगह जगह अल्लाह ताला इंसानों को वार्निंग दे रहे हैं, जिसका मफहूम है कि अल्लाह को छोड़कर दुनिया के माल दौलत को अपना खुदा मत बनाओ। इस दौलत को कमाने की खातिर अल्लाह और इसके हुक्म को मत भूल जाना, और ऐसा ना हो कि ये लालच और गफलत तुम्हें गुमराही और आखिरकार कब्र तक पहुंचा दे। सूरह अल बकरा में आता है कि तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद और तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए आजमाइश हैं, क्योंकि अल्लाह ताला इन चीज़ों को लेकर भी आजमाता है और देकर भी कि कौन है जो कि इस आजमाइश के अंदर अल्लाह को याद रखता है और कौन है जो कि इसके आने के बाद अल्लाह को भुला बैठता है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये दुआ मांगा करते थे कि ए अल्लाह, मोहम्मद और आले मोहम्मद को बस इतना रिस्क देना कि इनका जिस्म और रूह का ताल्लुक बाकी रह जाए। अब ऐसा नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया का माल कमाने से ही मना किया, बल्कि आपके पास जो कुछ भी होता आपकी ख्वाहिश होती कि मैं शाम से पहले वो सब कुछ सदका कर दूं। यहाँ तक कि हदीस मुबारक के अंदर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास अगर ओहद पहाड़ के बराबर सोना हो तो शाम से पहले मैं उसको भी अल्लाह की राह में सदका कर देता। सही हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हर उम्मत के लिए एक फितना होता है और मेरी उम्मत का फितना है माल। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक आज अपने माशरे के अंदर देखें कि इसी माल की हवस ने हलाल और हराम की तमीज़ तक भुला दी है। इन सो कॉल्ड मुसलमानों को जुआरी, शराबी, सूदी और दयूस भी बना दिया है। सूरह अल कहफ की आयत 28 के अंदर अल्लाह फरमाता है कि इन लोगों की पैरवी ना करो जिनके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया है, जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं और जिनका मामला हद से गुजर चुका है। सूरह अल हमजा की आयत 1 से 3 के अंदर अल्लाह फरमाता है कि ऐसे शख्स के लिए जो कि दूसरों पर ऐब लगाए और माल जमा करे और इसको गिन गिन कर रखे, इसके लिए बर्बादी है। वो समझता है कि इसका माल इसे हमेशा बाकी रखेगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बदनसीब है वो इंसान जो कि दिनार और दिरहम का गुलाम बन जाए। मैं जब भी इन आयात के मफहूम को समझता था कि अल्लाह और इसका रसूल बार बार फरमा रहे हैं कि देखना इस माल को अपना रब ना बना लेना, तो मुझे इसका मतलब कभी समझ में नहीं आया कि भला कोई शख्स अपने मालो दौलत की इबादत अल्लाह को छोड़कर कैसे कर सकता है। आज इन दयूस को देखकर ये बात समझ में आती है कि इसका असल मतलब क्या था।
مجھے سمجھ میں آیا کہ جب مال و دولت کمانے کی اور اسے جمع کرنے کی ہوس انسان کی obsession کے اندر بدل جائے تو وہ کسی نہ حرام کی پرواہ کرتا ہے اور نہ کسی بے شرمی اور غیرت کی، نہ کسی رشتے کا احترام کرتا ہے، نہ کسی دین کی تعلیمات کا اور نہ اللہ کے حکم کا۔ آپ دیکھیں کہ آج فیملی ولاگنگ کے نام پر جو بہن بیٹی اور بیویوں کو دکھا کر جو ویورشپ اور فیم حاصل کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے یہی مال و دولت کی ہوس ہی تو ہے جو ان لوگوں کو اتنا بے غیرت بنا دیتی ہے کہ وہ گھر کی عورتوں اور اپنی پرسنل لائف کو دکھانے کے اندر ذرا بھی شرم محسوس نہیں کرتے۔ حدیث شریف کے اندر واضح طور پر ایسے لوگوں کو دیوس کہا گیا ہے، یعنی بے غیرت، اور اس شخص کی باقاعدہ نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ ایسا شخص جو کہ اپنی بیوی یا خاندان کی عورتوں کو بے حیائی، غیر شرعی تعلقات یا فحاشی کی اجازت دے، اپنی عورتوں کو بے پردگی، غیر محرم مردوں کے ساتھ تعلقات، ان سے بات کرنا یا باقی فحش حرکتیں کرواتے ہوئے اسے غیرت محسوس نہ ہو کہ ہزاروں لاکھوں لوگ اس کو موبائل پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے اور اس کے بارے میں نہ جانے کیا کچھ سوچتے ہوں گے، اور نہ وہ شخص اس برائی سے اپنی بہن بیٹی کو منع کرے۔ آج یہ وضاحت ان تمام سو کالڈ فیملی ولاگرز پر پوری اترتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ان دیوس کے لیے کس قدر وعید سنائی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ پہلا وہ جو کہ والدین کی نافرمانی کرے، دوسرا وہ عورت جو کہ مردوں کے جیسا حلیہ بنائے، اور تیسرا ہے دیوس۔ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ آپ اور میں حشر کے میدان میں حساب کتاب کے لیے کھڑے ہیں اور اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں کے اندر شامل ہوں جن کی طرف اللہ کی ذات کلام کرنا تو دور، دیکھنا بھی گوارا نہ کرے۔ تو سوچیں، ذرا تصور کریں کہ ہمارے دل پر کیا بیتے گی۔ دنیا میں بھی اگر کوئی شخص آپ کو 2 لوگوں کے سامنے اگنور کر دے تو یہ آپ سے برداشت نہیں ہوتا، لیکن جہاں پر آپ کی ہمیشہ کی زندگی کا فیصلہ ہونا ہے، اور یہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو دیوس کو دیکھے گا، نہ اس کو پاک کرے گا اور نہ ہی اس سے بات کرے گا۔ وہاں اللہ نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ ایسا دیوس نہ جنت کے اندر جائے گا، نہ اس سے اللہ تعالیٰ کوئی کلام فرمائیں گے اور نہ اس کی طرف دیکھیں گے۔ اب اس سے بڑھ کر شدید عذاب ایسے شخص کے لیے بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ پر افسوس کہ یہاں وہ مال جسے کمانے کے لیے اس نے یہ سب حرام کام کیے، یہ مال و دولت اس کے کسی کام نہیں آئے گا، کیونکہ آخرت کی کرنسی نیکیاں ہیں، نہ کہ دنیا کا مال و دولت۔ اور حرام طریقے سے یہ کمایا گیا تمام مال دنیا کے اندر ایسے ہی رہ جائے گا اور آپ کے رشتہ دار اس کو آپس میں بانٹ کر ختم کر دیں گے، لیکن اس کا حساب آپ کو قبر کے اندر دینا پڑے گا کہ یہ مال آپ نے کیسے کمایا۔ اللہ ماشاء اللہ، یعنی اللہ چاہے تو کسی کو ہدایت بھی دے دے۔ مثال کے طور پر یہ لڑکا ہے جس کا نام ہے اسد۔ لوگ اس کی لکس کی وجہ سے اس کا مذاق بنایا کرتے تھے اور اس نے بہت ہی کم عمر کے اندر شادی کر کے لوگوں کو اس کا بہت اچھا میسج دیا، اور اس کے بعد اس نے اپنی بیوی کے ساتھ اسد نمرا ولاگ نام کے ایک چینل سے فیملی ولاگنگ سٹارٹ کی۔ یہ فیملی ولاگنگ کے اندر اپنی بیوی کو اور گھر والوں کو بھی دکھایا کرتا تھا، لیکن اللہ نے اس کے دل کو ہدایت کے لیے چن لیا اور ہر ماہ لاکھوں کی آمدن کو اس نے اللہ کے حکم کے آگے ٹھکرا دیا۔ آپ سب لوگ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ اس کے لیے کتنی ہمت اور بہادری چاہیے۔ آج ہمارے ہاں تو حالت یہ ہے کہ کسی کو 1000 روپیہ بھی کہیں سے آ رہا ہو تو وہ اس کو بھی نہیں چھوڑتا، لیکن سلام ہے اس لڑکے کی ہمت کو اور اس کی استقامت کو، کیونکہ اس کو کہتے ہیں غیرت مند مرد۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے عمل پر صبر و استقامت عطا کرے۔ اس لڑکے نے ہمت کر کے آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت ہی اچھی مثال سیٹ کی ہے، لیکن افسوس کہ آج ہمارا یہ معاشرہ آن لائن زیادہ تر اس وجہ سے زوال کا شکار ہو چکا ہے کہ ماں بیٹیوں کو لائیو ہزاروں لوگوں کے سامنے بٹھا کر ولگر قسم کا لباس پہنا کر باقی دنیا کو دکھا رہی ہیں کہ دیکھو میری بیٹی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ اس کی ولگر قسم کی تصویریں اور ویڈیوز کو پوسٹ کرنا تاکہ نوجوان نسل کے جذبات کو بھڑکایا جا سکے اور بدلے میں یہ اس کو گفٹ سینڈ کر کے پیسے بھیجیں۔ آج سے پہلے کسی شخص نے یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس قدر بےغیرتی مسلمان قوم کے اندر عام ہو جائے گی کہ بیٹیوں کو سرے عام مائیں اس طرح سے ڈیجیٹل پروسٹیٹیوشن کی صورت لوگوں کے سامنے صرف پیسہ کمانے کی خاطر پیش کریں گے۔ آج سے پہلے یہ کام طوائفیں کیا کرتی تھی۔ ان لوگوں کی غیرت اور شرم اس پیسے نے بالکل ختم کر دی ہے۔ یہ ڈیجیٹل طوائف گیری ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر کے تباہ کرتی جا رہی ہے، کیونکہ ایسے نہ جانے کتنی لڑکیاں ہیں جو کہ ابھی بھی ینگ ہیں اور ان لوگوں کو آئیڈیل مان کر موٹیویٹ ہوتی ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ ٹرینڈ بن جاتا ہے کیونکہ لوگ اس کو برائی سمجھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ ہی ٹائم کے بعد یہ چیزیں آپ کو نارملائز ہوتی نظر آئیں گی اور اس طرح سے کسی معاشرے کا زوال شروع ہوتا ہے۔ جیسا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک بار کہا تھا کہ اگر کسی معاشرے کو بنا جنگ کے تباہ کرنا ہو تو اس کی نوجوان نسل کے اندر فحاشی کا زہر پھیلا دو۔ اور فیملی ولاگنگ اور ڈیجیٹل پروسٹیٹیوشن کے نام پر یہ فحاشی ہمارے معاشرے کے زوال کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اب یہاں پر ایک لمحے کے لیے رک کر ذرا سوچیں کہ یہاں پر اصل قصور کس کا ہے؟ کیا یہ بے شرم اور دیوس فیملی ولاگرز اس تباہی کے اصل قصوروار ہیں یا پھر ان کو دیکھنے والی عوام؟ سمپل سا جواب ہے کہ آپ لوگ جو کہ ان کو دیکھتے ہیں اور ان کی ویورشپ بڑھا کر ان کو پیسہ کمانے میں مدد کرتے ہیں۔ ایک دکاندار اپنی شاپ پر وہی چیزیں رکھ کر بیچے گا جس کے گاہک اس کے لیے سب سے زیادہ ہوں گے، تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ پروفٹ ہو، زیادہ سے زیادہ مال کما سکے۔
اب آپ ذرا غور کریں تو دیکھیں گے کہ ان لوگوں کی ویڈیوز پر سب سے زیادہ ویوز انہی ویڈیوز پر آتے ہیں جن کے اندر یہ اپنی بیوی، بہن یا بیٹی کے ساتھ کوئی ولگر قسم کی حرکت کریں یا ان کو کسی ولگر طریقے سے دکھائیں۔ تو بتائیں کہ اس میں سب سے زیادہ قصوروار کون ہوا؟ یہ لوگ تو بے شک قصوروار ہیں، لیکن اس سے زیادہ ان کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں۔ دیکھیں آج کی یہ کڑوی سچائی ہے کہ اگر یہ فیملی ولاگرز یا دیوس اپنی فیملی کو دکھانا چھوڑ دیں تو آپ ہی لوگ ہیں جو کہ ان کو دیکھنا بھی چھوڑ دیں گے۔ خاص طور پر ان کی آڈینس چھوٹے بچوں کی ہے جو کہ ابھی تک میچور نہیں ہوتے اور ان کو اچھائی برائی کا زیادہ پتہ نہیں ہوتا، اور دوسری طرف ان کو دیکھنے والی زیادہ تعداد ہوتی ہے عورتوں کی جو کہ یہ جاننا چاہتی ہیں اور بہت ہی انٹرسٹڈ ہوتی ہیں کہ دوسرے کے گھر کے اندر کیا چل رہا ہے۔ اسی ایک وجہ کی وجہ سے یہ عورتیں سب سے زیادہ ڈراماز کو بھی دیکھتی ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ بچوں کو تو سمجھایا جا سکتا ہے لیکن ان عورتوں کا کیا کریں جو کہ سمجھدار ہو کر بھی ایسی چیزوں کو سپورٹ کرتی ہیں۔ یہ فیملی ولاگرز آپ کے بچوں کے لیے بھی کوئی اچھی مثال سیٹ نہیں کر رہے۔ اپنا لگژری لائف سٹائل دکھانا، گھر کی عورتیں دکھانا، ان پروفیشنل قسم کا بیہیویئر، بچے اس سب کو آئیڈیلائز کرتے ہیں۔ اور آج اگر ہم نے اس فیملی ولاگنگ کے کلچر کو ختم کرنے کے لیے کوئی آواز نہ اٹھائی تو اس وائرس کو پھیلتے دیر نہیں لگے گی، کیونکہ ہر گھر کے اندر ایک فیملی ولاگر پیدا ہونا شروع ہو جائے گا جو کہ انہی کی طرح دیوس ہوگا۔ لیکن پھر بھی لوگ اس کو نارملی سمجھیں گے کیونکہ تب تک یہ معاشرہ اس کو برائی سمجھنا ہی چھوڑ چکا ہوگا۔ اسی لیے خدا را ان لوگوں کو بلیم کرنے سے پہلے خود کو بلیم کریں۔ ان لوگوں کو دیکھنا چھوڑ دیں تو یہ اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ اگر آپ اس کا متبادل دیکھنا چاہتے ہیں، اپنا ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں تو کسی ایسی جگہ پر انویسٹ کریں جہاں پر آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے، آپ کا نالج بڑھے، کوئی نئی سکل سیکھنے کو ملے اور آپ کے ٹائم کا متبادل ہو۔ یہ لوگ آپ سے آپ کی سب سے قیمتی چیز، آپ کا وقت لے کر بدلے میں آپ کو صرف مایوسی، احساس کمتری اور ڈپریشن دے رہے ہیں۔ ان کی ویڈیوز کے اندر کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں ہے، نہ ہی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بلکہ یہ سیدھا سیدھا وقت کی بربادی اور فحاشی ہے۔ نیا آئی فون لینے کی سرمنی، قربانی کے جانور کو لے کر آنا، اس کی قربانی تک تمام ولاگز، کسی فنکشن اور دکھاوے کی 10 ویڈیوز بنا کر یہ اس فنکشن کی قیمت سے بھی کئی گنا زیادہ قیمت آپ کے وقت کے بدلے میں وصول کر لیتے ہیں، اور بدلے میں آپ کو صرف احساس کمتری اور ڈپریشن دیتے ہیں، کیونکہ آپ ان کی لگژری لائف سٹائل کو دیکھ کر اپنی لائف کے ساتھ ان کو کمپیئر کرنا شروع کرتے ہیں، جو کہ آپ کو ڈپریشن کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کی لائف کے اندر سب کچھ اسکرپٹڈ ہوتا ہے، جو کہ آپ کو یہ کیمرے پر دکھا رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کا کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کی لائف کے اندر کوئی مسئلے، کوئی پریشانیاں نہ ہوں، لیکن یہ ہمیشہ اپنی لائف کو آئیڈیلائز کر کے ایسے دکھاتے ہیں کہ جیسے ان کی لائف بہت ہی آئیڈیل ہے، حالانکہ یہ سب کچھ اسکرپٹڈ ہوتا ہے۔ لیکن ان کو دیکھنے والے جو بچے ہیں وہ تو اس بات کو نہیں سمجھتے اور اسی لائف کو حقیقت سمجھ کر اپنی لائف کو خراب کر لیتے ہیں۔ ایون کہ کچھ لوگ تو ڈپریشن کے اندر اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ خودکشی کی بھی نوبت آ چکی ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ ان کی لائف کے اندر کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ اپنی لائف کے اندر کس قدر خوش ہیں، ان کے رشتے بھی کتنے اچھے ہیں اور ان کے پاس کتنا مال و دولت ہے۔ یہ باہر کے ٹور کرتے ہیں، دنیا کی ہر مہنگی چیز خرید سکتے ہیں، لیکن میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن دوستو آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے وہ دراصل آپ کا ٹائم برباد کر کے، اپنی غیرت کو بیچ کر اور اپنے فیک لائف سٹائل سے آپ کو ڈپریشن کے اندر ڈال کر یہ سب کچھ حاصل کیا ہے۔ لہٰذا ابھی بھی وقت ہے کہ اپنا کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرنے کی کوشش کریں کہ کیا چیز آپ کو فائدہ دے رہی ہے اور کیا چیز ہے جو کہ آپ کی لائف کو اور آپ کی سوچوں کو برباد کر رہی ہے۔ اس کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ کہیں آپ انجانے کے اندر استعمال تو نہیں ہو رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو بہت ہی انفارمیشن اور انفارمیٹیو تھا۔ دیوس کیا چیز ہے وہ آج پتہ چل گیا۔ تو اس کو روکنے کے لیے اگر ہم لوگ اس طرح کا ویڈیو آپ لوگ نہ دیکھیں تو بہتر ہوگا ان لوگ کا روکنے کے لیے۔ اور دیوس اتنا گھلونا کام ہے جس کو اللہ تعالیٰ بھی پسند نہیں کرتا۔ تو آپ کا اس ویڈیو کے اوپر کیا رائے ہے ضرور کمنٹ میں بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک خدا حافظ، جے ہند۔